वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। मुझे यकीन है कि आज का प्रोग्राम भी आप उतना ही गौर से देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो हम आम तौर पर जिन पे कभी जिक्र नहीं होता, जिन पे कभी गौर व फिक्र नहीं करते। और हम माइंड साइंसेस के लोग, हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम हर चीज़ के एसेंस को समझें। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे क्या अवामिल हैं, उसका एसेंस क्या है, उसकी रूह क्या है, ताकि ईमान हमारा यकीन में तब्दील हो जाए। वो जब यकीन में तब्दील हो जाए तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। फिर हमें किसी चीज़ की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती। हमारा यकीन उस मंजिल पे, उस मरहले पे, उस मकाम पर पहुंचता है कि फिर परवरदिगार के साथ हमारा रिश्ते की नौयत ही कुछ और होती है। और एक बात आज आपको और बता दूं, मैं आज गाड़ी में उरूज को बता रहा था कि बहैसियत मुसलमान हम तो अलमबरदार हैं इंसानियत के, यानी हम वी आर द लीडर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। हमें तो ह्यूमैनिटी को एक ख़ास मकाम तक लेकर जाना है जो कि हम लेकर नहीं जा रहे। उरूज बिल्कुल सही बात की कि हम नहीं ले जा पा रहे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, कि ले जा सकते हैं लेकिन ले जा नहीं पा रहे, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो भी वजूहात हमारी अपनी बनाई हुई है या हम खुद हैं। तो जहाँ तक कल का प्रोग्राम हमने एक मोड़ पे छोड़ा था और हमने कुछ बातें कही थी आपसे करने को, गौर व फिक्र करें। एंड आई एम श्योर कि आपने अपने ज़माने और वक्त पे गौर व फिक्र ज़रूर किया होगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो आपने अपने आप को इंसान प्रूव नहीं किया, क्योंकि इंसान ही गौर व फिक्र करता है। अगर आप इंसान हैं तो अभी भी वक्त है, गौर व फिक्र करें। माह रमज़ान चल रहा है, इतना मुबारक महीना है, ये महीना इस पर रिफ्लेक्ट करें अपने अपने गुजरे हुए टाइम को, और देखें कि क्या गलतियां पहले की जो अब नहीं दोहरानी, और क्या ऐसे अच्छे काम किए जिनको और बढ़ चढ़ के करना है और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है। और इसी तरह अगर आपको अपनी कोई बात डॉक्टर मोइज़ से शेयर करनी है, अपना कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर मोइज़ से शेयर करना है, या कोई सवाल पूछना है, तो जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन द लाइव नंबर जो टीवी पे शो हो रहा है, उस पर कॉल करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई अपनी कोई मसला डॉक्टर मोइज़ हो तो इसलिए भी आप कॉल कर सकते हैं। सो कीप ऑन कॉलिंग अस, और आइदर जॉइन आवर डॉक्टर मोइज़ लाउंज। अगर आप फ़ोन पर कोई बात नहीं पूछना चाहते तो हमारा फ़ैन पेज है डॉक्टर मोइज़ लाउंज फेसबुक पर, उसको ज्वाइन करें और वहाँ अपने क्वेश्चन पुट कर दें। अच्छा जी, कल हमने बात छोड़ी थी एक ऐसे मोड़ पे जहाँ मैं कल से कैच करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। मैं बड़े मुश्किल मोड़ पे आपने छोड़ी। हमने ये बात इसकी इब्तिदा की थी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि पूरी की पूरी इंसानियत खसारे में और नुकसान है में, खसारे में। और उसके बाद उसने, हम आगे इस पे बात अभी नहीं कर रहे, हम उसी टाइम के फिनोमेना में चल रहे हैं। अब टाइम को हमने कहा कि टाइम और स्पेस इंटरलिंक्ड है, सिनोनिमस है। जहाँ टाइम होगा वहाँ स्पेस होगी, जहाँ स्पेस होगा वहाँ टाइम होगा। अब जब मादी दुनिया बनी और इंसान को परवरदिगार ने खल्क करके फिर इस दुनिया में भेजा, तो हम टाइम एंड स्पेस के पाबंद होंगे। हम उन्हीं पैरामीटर्स में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब टाइम एंड स्पेस का एक प्रिंसिपल ये है कि जहाँ टाइम और स्पेस होगी वहाँ चेंज होगा। जहाँ टाइम एंड स्पेस होगी वहाँ चेंज होगा। जैसे डॉक्टर मोइज़ ने लास्ट डे बताया, जो कल का हमारा दिन था, उस प्रोग्राम में बताया कि चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग विच इज़ अनचेंज। यू नो, सो चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ अनचेंज। तो आप देखें अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं, ये ज़िंदगी भर आती रही। हमारे साथ गुलाम कादिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? सुमरो साहब, सुमरो बात कर रहा हूँ। सुमरो कैसे हैं सुमरो साहब? अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी हो। अगर नहीं पहचाना है तो फिर मैं वो शेर पढ़ूंगा। नहीं पहचान गए, आपकी आवाज सुन के पहचान गए हम। आपको भूल सकते हैं? अच्छा, मैं ये सर का जो मैं रेगुलर सुनता हूँ लेक्चर, क्योंकि हमें अब गैप हो गया है ना सर को देखे हुए, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो टाइम स्पेस और जिंदगी है वो ये है कि जान में जान है तो जला वतन है इंसान। वाह। जान में जान है तो जला वतन है इंसान, और थोड़ी सी आर्जी जिंदगी में समर सदियों का बनाते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है। और हर दुआ में मांगते हैं जन्नत। सही बात हर दुआ में मांगते हैं जन्नत, लेकिन मौत से डरते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कौन से मुशायरे से रोज उठ के आते हैं आप, नए नए शेर पढ़ते हैं। लेकिन चले कोई नहीं, थैंक यू सो मच गुलाम कादिर साहब। और आपकी कॉल आई तो आज पहली कॉल आपकी आई, तो आज का तो पूरा दिन ही आपकी कॉल ने बना लिया, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आज भी हमारे कुछ दोस्त बीमार पड़े हैं बेचारे घर पे, तो उनको भी बेचारे पता है, यही बात हम गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे जो मैंने आपसे पूछी तुमने मुझसे पूछी थी कि इंसान जो है वो रब से इतना प्यार करता है। और मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इंसान से प्यार, अगर मैं अपने लिहाज से मैं किसी इंसान से प्यार करती हूँ तो उसके पास जाने की मैं जल्दी होगी, वो मुझे मिले अगर मुझसे दूर है। तो अगर हम अपने रब से बहुत प्यार करते हैं तो जब मौत का वक्त करीब आता है या मौत के बारे में सोचते डरते क्यों हैं, जहाँ तो अपने रब के पास ही रहे होते हैं ना। बस इसी को हम आगे डिस्कवर करेंगे क्या रीज़न है इसकी।
تو ہم اب تھوڑے سے ایک اور لیول پہ چلتے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی, چلے آپ کے لیول ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا مائنڈ میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا اتنے سارے نقص بتا دیا, میں بہت کنفیوز تھی اس بارے میں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, ہم چونکہ اب اس کو میں اگر پراپرلی لے کے چلوں, اب ہم اس پہ بات ہے کہ تغیر کیوں ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, اگر ہم جنت کا کانسیپٹ اگر ہم سمجھتے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ چونکہ جنت میں ٹائم نہیں ہوگا, ٹائم نان ایگزسٹنٹ ہوگا, اس لیے چینج نہیں ہوگا. اچھا دیکھو نا, جنت میں کہتا ہے کہ سدا ایسے کیسے رہیں گے آپ جیسے ہیں, تو ٹائم نہیں ہوگا, تو ٹائم نہیں ہوگا تو پھر کوئی چینج نہیں ہوگا باڈی کے اوپر کسی قسم کا, اور چونکہ مادی دنیا میں ٹائم ہے تو چینج لازم ہے اس کے ساتھ. اب یہ چینج آتا کیسے؟ پہلی تو چند چیزیں ہم سمجھا لیں اپنے ناظرین کو. اگر آپ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے, آپ گاڑی نہیں چلا رہے, پیچھے سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اور گاڑی جو ہے 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں گاڑی چل رہی ہے. نہیں, ہمارا جسم پہ بھی وہ تمام اثرات ہوتے ہیں جو 90 کلومیٹر فی آور کے حساب سے کسی چیز کے سفر کرنے سے ہوتا ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے. اس بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر انور ظہیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک. بہت شکریہ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آج آپ کا ٹاپک ہے ہیومینٹی. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دو, ایک تو کانسٹیٹیوشن اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, ایک کانسٹیٹیوشن, ایک دوسرا ہر ملک کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. بالکل صحیح. سب جگہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے, لیکن ہم کو اس کی امپلیمنٹیشن پورے آل اوور دا ورلڈ نظر نہیں آ رہی. اب اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اور جب تک اس کی, اور پوری دنیا میں یہ جو آپ کو جنگ نظر آ رہی ہے وہ اکنامک وار ہے, اور اس اکنامک وار کے اندر جو ہے انسان نے سب کچھ اپنا بھلا دیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ٹالرنس تھریشولڈ کو بڑھانا ہوگا آل اوور دا ورلڈ. جتنے بھی اشرف المخلوقات اس دنیا میں بستے ہیں, جب آپ اپنا ٹالرنس تھریشولڈ انکریز کریں گے تو آپ کے اندر برداشت پیدا ہوگی. جب برداشت پیدا ہوگی تو پھر آپ کے اندر احترام انسانیت آئے گا اور آپ صراط مستقیم کی طرف چل سکتے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج ہمیں جتنی بیرا روی نظر آ رہی ہے, اسٹریٹ پہ جائیں عدم تحفظ کا شکار, گھر میں ہو عدم تحفظ کا شکار. بالکل صحیح. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. قیامت تو بہت بعد میں آئے گی, قیامت تو ہم ہر لمحے دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور آپ نے بھی وہی بات کی, غور و فکر. ہم بھی اسی بات کو کہے جا رہے ہیں, غور و فکر. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے پاس خود ہی کا اس کا آنسر ہے, آپ کو کسی سے سننے کی ضرورت نہیں, سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کہا نا کہ ایک تو بڑی قیامت برپا ہوگی, مگر یہ تو پوری دنیا کی قیامت ہوگی نا, مگر ذاتی قیامتیں تو زندگی میں کئی دفعہ برپا ہوتی ہیں انسان ہوتی رہتی ہیں. کسی کا جوان بیٹا مر جائے اس گھر کے لیے قیامت ہے. کسی کا کمانے والا شوہر ہے وہ چلا گیا, بچے بیٹھے ہوئے یتیم ہو گئے, وہ قیامت ہے. ایسی کئی قیامتیں برپا ہوتی ہیں. اغوا ہو گیا, گھر والوں کے لیے قیامت. بالکل صحیح ہے نا, قیامت ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں. تو جب آپ کسی وہیکل میں سفر کرتے ہو تو جتنی رفتار سے وہ وہیکل چلتی ہے آپ کے جسم پر اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں. اب چونکہ زمین جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے سن کے گرد, تو ظاہر آپ بھی اس زمین کے اندر موجود, اوپر موجود ہو, تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر چینج کے حوالے سے ہوتا ہے. تبھی چیزیں ڈکے ہوتی ہیں اور چیزیں اس کی طرف جاتی ہے, تغیر کے اندر رہتے ہوئے چیزیں ڈکے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز آف دا ٹریول. اب دوسری چیز جو بڑی اہم ہے سمجھنے کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ذہن ہمارا اس وقت بالکل پاک صفاک. ٹھیک ہے, اب جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں تو دو چیزیں پہ ہم بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, زندہ رکھنے. ایک ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں, ماں باپ, والدین وغیرہ, دادا دادی, پیئرز جس کو ہم کہتے ہیں, ان کی کہی ہوئی باتیں یا مشورے, اور دوسرا ہمارے 5 سینسز, ہوا سے خمسہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا کمال ہے اور بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیب کی ہیں, اس پہ ہمیں پہلے ایمان لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہو, آپ تمام رسولوں پہ, انبیاء کرام پہ ایمان لاتے ہو, آپ اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو, آپ تمام فرشتوں پہ ایمان لاتے ہو, اور آپ روز محشر پہ ایمان لاتے ہو, قیامت پہ ایمان لاتے ہو. یہ تمام چیزیں غیب ہے. ٹھیک ہے. غیب پہ اس لیے آپ پہلے ایمان لاتے ہو کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ اپنی آنکھوں پر زیادہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہو.
جو دیکھا, سینگ از بلیونگ جس کو کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نہ دکھائی دیتا نہ سنائی دیتا ہے, تو پہلے آپ ایمان لے آئے کہ وہ موجود ہے, برحق ہے. اب میں ان آنکھوں سے جو مجھے دی ہے, جو کان جو مجھے دیے ہیں, اس سے میں دنیا کا مشاہدہ کروں, یہاں سے میں علم حاصل کروں, میں دیکھوں, اور اس کے بعد جانوں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں کس طرح بنائی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہی 5 سینسز لمیٹڈ ہوتے ہیں. آنکھیں ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں, کان ایک حد تک سن سکتے ہیں آواز. اچھا, کبھی کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ گرمیوں کے اندر اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو دور آپ کو پانی نظر آتا ہے, اس کو ہم ایلوژن کہتے ہیں, اور جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں, کہ کچھ بھی نہیں. تو یعنی کہ ہمارے جو پانی 5 کہاں ہوتا سینسز ہے, ہیں اندر طلب ہوتی ہے پانی. اور یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں یہ بھی ڈیفالٹڈ ہے اگر ایک طریقے سے جو بات کریں اس کو. ہمارے ساتھ ندیم صاحب ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. خالہ عروج صاحب کیا حال ہے؟ جی میں عروج صاحب بات کر رہی ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک. خیر مبارک. اچھا ڈاکٹر موئی صاحب میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی کہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہوا ہے کہ معاشرہ کچھ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوا ہے زیادہ. ٹھیک ہے. میں پازیٹیو رہ کے نا تھک گیا ہوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. معاشرہ کچھ پازیٹیو یعنی کہ اسلام بھی ہمیں کہتا ہے صبر یہ وہ. کچھ میں والد کی ڈیتھ کے بعد نا حساس ہو گیا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. کوئی مجھ سے کوئی چھوٹی سی بات کہتا ہے تو مجھے دل پہ اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو میرے ایموشنز جو تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں اور ڈپریشن کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کیا یعنی کہ میں کچھ ایسی مشق کروں کہ جو ہے حساسیت بہت زیادہ ہو گئی. اچھا, مسئلہ یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی بہت پیاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, فرمایا کہ میں بہت زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل اختیار کرو, سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے. بالکل ٹھیک. تو میں یہی مسلمان بھائیوں سے اپنے جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ توکل کا طاقت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ریلیکس ہوگا تو پوری باڈی آپ کی ریلیکس ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو تیسرا جو میرا جو وہ یہ تھا کہ آج کل جو ہمارا میڈیا ہے وہ بہت نیگیٹیوٹی اس کا شکار ہوا ہوا ہے تھوڑا سا, اس کی وجہ سے ڈپریشن آیا ہوا ہے. تو آپ ڈاکٹر موئی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا میڈیا کیسا ہونا چاہیے ایک ریئلٹی کے طور پر, کہ اسے کیا چیز دکھانی چاہیے کیا نہیں دکھانی چاہیے. چلیں اور ضرور ان تینوں سوال کا جواب دیتے ہیں, لیکن تھرڈ کا تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھرڈ کا تھوڑا سا میں جواب دیتی ہوں ان کو ایک دفعہ کہ آپ نیگیٹو میڈیا کی بات کریں. دیکھیں میڈیا ہی ایک جگہ ہے جہاں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پازیٹیو بات آپ سے کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیں ہر جگہ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی, بٹ یہ اب آپ کی سلیکشن اور چوائس ہے کہ آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں. جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آتی, آپ کو لگتا ہے نیگیٹو, اس کو دیکھنا ہی بند کر دیں. جب دیکھنا بند کر دیں گے تو وہ چیز آگے بڑھے گی نہیں. تو جو چیز پازیٹیو ہے اور بہترین ہے اس کو دیکھیں, جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے پازیٹیو ہے اس کو دیکھیں اور بڑھائیں آگے. ابھی انہوں نے توکل کی بات کی, وہ تو خیر اسٹیٹمنٹ تھا, بہت اچھا تھا واقعی. اگر انسان توکل اختیار کر لے اور توکل اپنی زندگی میں رکھے تو پھر وہ بہت طاقتور ہے, وہ کسی شے سے نہیں ڈرتا. کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ طوفان میں ایک کشتی گھری ہوئی تھی اور طوفان بہت زیادہ تھا, تو وہ شخص جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں طوفان بہت بڑا ہے مجھے بچا دے. تو کہیں سے ایک آواز آتی ہے کہ تو اللہ سے نہ کہے کہ طوفان بڑا ہے, تو طوفان سے کہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب یہی کانسیپٹ ہے توکل کا, کہ زندگی میں اگر توکل حاصل ہو جائے تو یہ سب چیزیں چھوٹی موٹی ہیں. بالکل صحیح. مگر ہم جو بیسکلی جن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارے ناظرین سمجھ نہیں کر رہے. ہم روٹ کاز پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہے. آپ کے پاس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی, آپ کے پاس تمام ہدایتیں ہیں, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو فالو نہیں کر پاتے. تو ہم بیسکلی اس لیول پہ جا رہے ہیں کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ہماری ریگولر کالر ہے مسز داؤد گجراوالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مسز داؤد؟ جی شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا سلو کر دیں اور بتائیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ انسانیت کے حوالے سے اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں. ایک منٹ میں کر. جی کیونکہ ان کی بالکل ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور ڈاکٹر موئی نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہم جس چیز پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم روٹ کاز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی انسانیت کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی جی کہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. جی چھوٹے مطلب اپنے سے جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم غصہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں, مطلب غصہ کر بھی لیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ نہیں میں نے ایسے کیا, اور اس سے بچنا بھی چاہتی ہوں. ٹھیک. تو
اس کا کوئی حل کوئی چلیں پروگرام دیکھتی رہے, اس کا حل نہیں تو اس کی وجہ ضرور پتہ چل جائے گی. تھینک یو سو مچ. اور اگین مسز داؤد نے بھی ہماری بات کو تھوڑا اور ہیلپ کیا آپ کو کلیئر کرنے میں کہ آپ کو ہم شاید حل بتانے کا ہمارے پاس ٹائم نہ ہو یا نہ بتا سکیں, لیکن وجہ ضرور بتا دیں گے. اگر وجہ پتہ چل جائے گی تو حل بڑا ہی آسان ہوگا. حل سوچنے کی بات ہے نا, اگر آپ سمجھ جائیں کہ کیوں ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ان کے والد کی ڈیتھ کی بات, اس سے پہلے جو ہمارے کالر تھے بڑے سینسیٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے. اب سینسیٹیوٹی کا بیسکلی مختلف مشقیں ہوتی ہیں, بہت کرنی پڑتی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر ڈی سینسیٹائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں بیسکلی پریفر کروں گا کہ اگر کسی ماہر نفسیات کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس کچھ عرصہ جائیں, سیشن لیں, تو وہ ان چیزوں سے ڈی سینسیٹائز کر دے گا آپ کو, جس سے آپ کو سینسیٹیو آپ کی ایموشن کی انٹینسٹی کو وہ کم کر دیں گے بیسکلی, جو اگر ایزی لینگویج میں آپ سمجھے تو, اور آپ کو ہیلپ کرے گا آگے بڑھنے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک والد کا بڑا فگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو بندہ انسیکیور فیل کرتا ہے اور سینس آف رسپانسبلٹی بہت آ جاتی ہے. ٹھیک. تو تھوڑا سا میرے پاس بھی آ جائیں, تھرسڈے کے لیکچر عید کے بعد ہوں گے, کچھ دن میرے ساتھ بیٹھیں, اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب ہم جو بات کر رہے تھے کہ آپ جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے ہی کنٹینیو کریں, کیونکہ بڑے سارے ناظرین کو شکایت ہوتی ہے کہ بات بیچ میں رک جاتی ہے اور پھر ہم کہیں اور جمپ مار دیتے ہیں. اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ چونکہ ہمارے سینسز فالٹی ہیں, ڈیفالٹ نہیں فالٹی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں ہے جو نظر آتی ہے. اور سائنس نے آج ثابت بھی کر دیا ہے کہ جو چیز ٹھوس نظر آتی ہے اگر اس کو آپ ایکس رے کریں تو وہ ٹھوس نہیں ہوگی, پورس ہوگی اندر سے. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو بالکل سیدھے نظر آتی ہے, جیسے بلیڈ ہے, اس کو بالکل سیدھی آپ کی دھار نظر آتی ہے, مگر مائکروسکوپ میں ویوی لائنز ایسی ٹیڑھی. اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر چیز وائبریٹ کرتی ہے, وائبریشن نظر نہیں آتی. ہمیں ہر چیز سالڈ نظر آتی ہے, سالڈ نہیں ہوتی. اب ہمیں اس کو سمجھ کر اب ہم جس بات کو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سچ مان لیتا ہے, اور چونکہ حقیقت کو سچ مان لیتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے اسے جیسے کہیں پہ وہ دھواں دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا آگ ہے. ٹھیک. جبکہ وہ فوگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اس سینسز کی وجہ سے اور کہیں کہیں والدین کے پرانے عقیدے جو آپ کے پاس آتے ہیں اس کی وجہ سے 5 قسم کی ایفلکشنز پیدا ہوتی ہیں مائنڈ میں, جس کا مائنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 5 فلٹرز بن جاتے ہیں کہ جن فلٹر سے پھر آپ دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ 5 فلٹر کون سے ہیں اور یہ کون سے 5 فلٹر بن جاتے ہیں جن کا مائنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم پوری زندگی ان فلٹرز کے تھرو ہی گزارتے ہیں. تو ہم جانیں گے اس بات کو ڈاکٹر معیز سے, بٹ بہت ہی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی زندگی کو چینج کر دے. پلیز کیپ واچنگ.